हमें लगातार फ़ोन कॉल्स आ रहे थे कि आप किसी बेहतरीन मुफ्ती से ये पूछ लें एक बार कि सदका किसे देना चाहिए और ज़कात किसे देना चाहिए। यानी कि आपको मालूम है कि रमज़ान के इस पाक महीने में अब लोगों ने जो है वो सदका भी देना है, ज़कात भी देना है, और सही मुस्तहिक कौन है ज़कात और सदक़े का, इस चीज़ की जानकारी आप तक पहुंचाना इंतहाई बहुत ज़रूरी थी। इस हवाले से लगातार हमें कई इलाकों से, कई मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट से फ़ोन कॉल्स आना शुरू हुए और हमने मुनासिब जाना कि हाँ, मुफ्ती आसिफ साहब के पास आए जो काबिल तरीन एक मुफ्ती हैं और जो हमें बेहतरीन इन्फॉर्मेशन देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब वक्त देने का। जैसे कि आपको मालूम है कि अल्हम्दुलिल्लाह दूसरा रमज़ान का जो ये अशरा ये भी मुकम्मल होने जा रहा है, तो अब सदका भी देना है, ज़कात भी देनी है, तो कौन मुस्तहिक है सदका और ज़कात का? क्या ये सदका ज़कात हम मस्जिद में दे सकते हैं, मदरसे में दे सकते हैं, दरसगाह में दे सकते हैं, यतीम मोहताज को दे सकते हैं, ये बेवाओं को दे सकते हैं, यानी कि हम किसको ये दे सकते हैं और किसको नहीं दे सकते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। आमिर भाई, जी ज़कात के हवाले से हम कुरान करीम से ही मालूम करें कि हमें ज़कात देनी किसको है। जी बिल्कुल। इसके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने वो तमाम मसारिफ मुतय्यन कर दिए जहाँ पर ज़कात का माल दिया जाए। जी सूरह तौबा की आयत नंबर 60 है, जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐलान फरमाया, इन्नमस सदक़ातु लिल फुक़राई वल मसाकीन वल आमिलीन अलैहा वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम व फ़िर रिक़ाबि वल गारिमीन व फ़ी सबीलिल्लाहि व इब्निस सबील फ़रीज़तम मिनल्लाह। थोड़ा आगे आना जी। इस आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ज़कात के 8 मसरब बयान फरमाए। इन्नमस सदक़ातु लिल फुक़राई वल मसाकीन वल आमिलीन अलैहा। तो पहला मसरब बताया गया, पहला मसरब इसका फ़कीर। अब फ़कीर किसको हम कहेंगे? फ़कीर वो आदमी है जिसके पास खाने पीने के लिए तो वक्ती तौर पर कुछ सामान है, लेकिन इतना सामान उसके पास नहीं है, इतना माल उसके पास नहीं है कि वो निसाब का मालिक हो जाए। मिसाल तौर आज के दौर में अगर उसके पास 40,000 रुपये नहीं है, उससे कम कम अगर किसी आदमी के पास है तो उसको आदमी ज़कात दे सकता है। यह पहला मसरफ है। दूसरा बताया गया वल मसाकीनी, मिस्कीन। मिस्कीन वो है जिसके पास बिल्कुल कुछ भी नहीं है खाने के लिए, एक वक्त का गुजर बसर करने के लिए उसके पास खाना नहीं है, बदन छुपाने के लिए उसके पास कपड़े नहीं हैं। ये दूसरा मसरफ बताया गया, ये कुरान ने बताया। वल आमिलीन अलैहा, चूँकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जब तक इस्लामी जो खिलाफत थी, उस वक्त बाज़ाब्ता हुकूमत की तरफ से कुछ ज़कात जमा करने वाले भेजे जाते थे जो लोगों से ज़कात जमा करते थे, और उसके बाद फिर वो ज़कात लोगों के दरमियान तकसीम की जाती थी जो इसके मुस्तहिकीन होते थे। तो ये जो ज़कात जमा करने वाले होते हैं, इनको भी ज़कात दी जाती है। वल आमिलीन अलैहा वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम, और तालीफ़ क़ुलूब के लिए ज़कात दी जाती थी। यानी बहुत सारे लोग जो ईमान कबूल करते थे, उनकी ज़रूरतें होती थी, तो उनको दिल लगाने के लिए उनको ज़कात का माल दिया जाता था, या कुछ गैर मुस्लिम होते थे उनको इस्लाम के करीब करने के लिए किया जाता था। लेकिन ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर तक था। फिर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ज़माना जब आया, उन्होंने कहा कि अब इस्लाम पूरी तरह से मजबूत हो चुका है, अब हमें लोगों को इस तरह पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। तो उन्होंने फिर उस वक्त उसके ऊपर रोक लगा दी। वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम व फ़िर रिक़ाबि, इसी तरह उस वक्त गुलामों का सिलसिला होता था, गुलामों को आज़ाद करना। किसी मालिक ने अपने गुलाम से कहा मुझे इतना पैसा आप दे दो, मैं आपको आज़ाद कर दूंगा, तो अगर उस गुलाम को कोई ज़कात दे देता और वो अपने आप को अपने आका से आज़ाद करवाता, उसके लिए ज़कात थी। जैसे मिसाल तौर आज के दौर में अगर कोई ऐसा कैदी है जो बेगुनाह बेचारा फंस गया है और उसके पास इतना भी माल नहीं है कि वो अपने आप को छुड़ा सके, जैसे बहुत सारे होते हैं जो बेगुनाह होते हैं, तो अगर ऐसे आदमी को कोई अपना माल दे, वो अपने आप को छुड़ा सकता है। इसी तरीके से वल गारिमीना, कोई आदमी मकरूज हो गया है तो उसको कर्ज अदा करने के लिए उसको हम ज़कात दे सकते हैं। इसी तरीके से वफ़ी सबीलिल्लाहि, फ़ी सबीलिल्लाह के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं। एक आदमी अपना सब कुछ अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करने के लिए निकला है, उसको अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो उसको आप ज़कात का माल दे सकते हैं। इसी तरीके से एक तालिब इल्म राह खुदा में जा रहा है इल्म दीन हासिल करने के लिए, उसके पास अगर पैसा नहीं है, माल नहीं है, वो गरीब है, तो अब आप उसको भी माल दे सकते हैं ताकि वो इल्म दीन हासिल करे। इसी तरीके से एक आदमी हज के लिए जा रहा था, रास्ते में उसका माल ख़त्म हो गया, उसको आप ज़कात का माल दे सकते हैं।
اسی طریقے سے کوئی آدمی مسافر ہے، گھر میں وہ مالدار ہے لیکن سفر میں اس کا خرچہ ختم ہو گیا یا کہیں اس کی چوری ہو گئی اور اب وہ گھر سے کسی طرح پیسے نہیں منگا سکتا، اس نے گھر بھی جانا ہے، تو اب ایسے آدمی کو بھی آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ یہ 8 مصرف قرآن نے متعین کر دیے کہ آپ ان لوگوں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ لیکن موجودہ دور کے اندر ہم کیا کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہیں پر بھی جو پروفیشنل بھکاری ہمیں نظر آ رہے ہیں تو ہم اپنا پیسہ نکالتے ہیں اور ان کو دے دیتے ہیں، جبکہ ان کے پاس اتنا پیسہ پہلے سے جمع ہوتا ہے کہ ان کے اوپر خود زکوٰۃ واجب ہو چکی ہوتی ہے، لیکن اصل جو مستحق ہوتے ہیں ان تک ہم پہنچتے ہی نہیں ہیں۔ اب ہم یہ زکوٰۃ کس طرح ادا کریں، اس کے لیے بھی ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ترتیب بتائی کہ سب سے پہلے آپ اپنے قریبی رشتہ داروں میں دیکھو کہ آپ کے رشتہ داروں میں تو نہیں ہے کوئی ضرورت مند، اگر ہے کوئی ضرورت مند تو آپ اس کو دے دو۔ مثال کے طور پر اگر کوئی میرا بھائی ضرورت مند ہے، وہ غریب ہے، تو میرا پہلا فرض بنتا ہے کہ میں اس کی ہیلپ کروں۔ میرے رشتہ داروں میں کوئی ضرورت مند ہے، میرا پہلا فرض بنتا ہے میں اس کو دے دوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان بھی ہے، الصدقۃ علی المسکین صدقۃ وہی علی ذی الرحم سنتان، فرمایا کہ مسکین کو، ایک عام آدمی کو آپ صدقہ دیتے ہیں تو اس پر آپ کو ایک صدقے کا ثواب ملے گا، لیکن وہی اگر آپ کسی قریبی رشتہ دار کو دیں گے آپ کو ڈبل ثواب ملے گا۔ ایک تو آپ کو صدقے کا ثواب، دوسرا آپ کو حسن سلوک صلہ رحمی کا بھی آپ کو اس پر ثواب ملے گا۔ اور ہم جو انجانے میں جس کو مرضی آتے ہیں اس کو دے دیتے ہیں، پھر یہ بھی نہیں دیکھتے ہیں کیا یہ اس چیز کا مستحق تھا بھی یا نہیں تھا، چونکہ اس وقت جو چور بازاری کا دور ہے، اب تو چوروں نے بھی جو ہے اپنا حلیہ بدل کے اور لوگوں کے سامنے آ کے اپنی ضرورتیں رکھتے ہیں کہ ہم جو ضرورت مند ہیں اور اس طریقے سے، تو ایسا ہمیں نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمیں تحقیق کرنے کے بعد کہ کون اصل اس کا مستحق ہے، تو سب سے پہلے آپ دیکھیں اپنے رشتہ داروں میں کوئی غریب تو نہیں ہے، کوئی یتیم تو نہیں ہے، کوئی بیوہ تو نہیں ہے، لیکن بیوہ بھی ایسی کہ وہ نصاب کے بقدر مال کی مالک نہ ہو۔ بہت سارے اب اس وقت بیوائیں ایسی ہیں ان کے بچے جوان ہو گئے ہیں، کما رہے ہیں سب کچھ، اور ان کے پاس اچھا خاصا پیسہ بھی ہے، لوگ پھر بھی کہتے ہیں نہیں یہ بیوہ، اس کو ہم نے زکوٰۃ دینی ہے، تو نہیں، ایسی جگہ پر نہیں، بلکہ اگر وہ ضرورت مند ہے، آپ کو لگ رہا ہے کہ اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، مال نہیں ہے، ضرورت مند ہے، آپ اس کو دے دیں۔ کوئی آدمی بیمار بیچارہ ہے، اس کے پاس علاج کرانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، دوائی کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ اس بیمار تک پہنچیں، اس کو آپ دے دیں۔ اور اسی طرح قرآن کریم نے ایک اور مصرف بتایا، للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء، کہ ان لوگوں کو یہ صدقہ و زکوٰۃ دو جو اللہ کے راستے میں روک دیے گئے ہیں، جو دین کے کام میں لگے ہوئے ہیں، ان کو فرصت ہی نہیں مل رہی ہے کہ وہ دنیا کا کوئی اور کام کریں، ان کی بھی ضروریات ہیں، اور لوگوں کے سامنے وہ اس طرح بنے رہتے ہیں کہ لوگ انہیں مالدار تصور کرتے ہیں۔ یہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ یحسبهم الجاہل اغنیاء، کہ عام لوگ جو ہیں ان کو مالدار تصور کرتے ہیں ان کے لباس سے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے ہیں۔ تو ایسے سفید پوش لوگوں کو تلاش کر کے جو کسی کے سامنے جا کے بھیک نہیں مانگتے ہیں، کسی کے سامنے جا کے ہاتھ نہیں پھیلاتے ہیں، چپکے سے آدمی جا کے ان لوگوں تک یہ زکوٰۃ کا مال پہنچائے، تو اس سے ان لوگوں کی ضرورتیں پوری ہو جائیں۔ صدقے دیکھیں، ایک تو زکوٰۃ ہے اور ایک صدقہ فطر ہے۔ صدقہ فطر جس کے تعلق سے آپ نے ابھی پوچھا، زکوٰۃ کا مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی اگر نصاب کا مالک ہے، مثال کے طور پر آج کے دور میں اگر کسی آدمی کے پاس 40,000 روپے موجود ہیں اور 1 سال ان کے اوپر گزر گیا یا اس سے زیادہ ہیں، 1 سال اس پر گزر گیا، تو اب سال گزرنے کے بعد اس کے اوپر 2.5% اس نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ اس میں نصاب 2 طرح کے، ایک سونے کا ہے، ایک چاندی کا ہے۔ سونے میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ اگر ایک آدمی کے پاس نہ چاندی ہے، نہ دوسرا کوئی یعنی تجارت کا کوئی سامان اس کے پاس نہیں ہے، نقدی پیسہ اس کے پاس نہیں ہے، خالی سونا اس کے پاس ہے، تو اب دیکھا جائے گا کہ اگر 7.5 تولہ اس کے پاس سونا ہے تو اب اس کے اوپر زکوٰۃ بنے گی۔ لیکن اگر اس کے پاس سونے کے ساتھ پیسہ بھی، مثال کے طور پر 2-4 تولہ سونا ہے، اس کے بعد کچھ نقدی رقم بھی ہے اور کچھ ضرورت سے زائد اس کے پاس سامان بھی پڑا ہوا ہے، تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ اگر اس مالیت کی جو ہے قیمت 52.5 تولہ چاندی، اور وہی قیمت آج بنتی ہے 40,000 روپے، تو اگر اس کے بقدر ہو جاتی ہے تو اب اس کے اوپر زکوٰۃ بنتی ہے، لیکن اس کے لیے سال کا گزرنا شرط ہے۔ صدقہ فطر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو صدقہ فطر تمہارے اوپر فرض کیا ہے، کیوں فرض کیا گیا ہے؟ فرمایا ایک تو یہ آدمی جب روزہ رکھتا ہے، روزے کے اندر ظاہر سی بات ہے کوئی نہ کوئی کمی رہ جاتی ہے، آدمی بیکار باتیں کرتا ہے، کوئی گناہ کا کام آدمی سے ہو جاتا ہے، تو فرمایا اپنے روزوں کو پاک کرنے کے لیے صدقہ فطر ادا کیا کرو،
اور یہ صدقہ فطر جو ہے یہ مسکینوں کا اور ضرورت مندوں کے لیے کھانے کا ذریعہ بھی بن جائے گا کہ کوئی غریب آدمی ہوگا اس کے لیے عید کا سامان نہیں ہے، آپ اس غریب کو دے دو تاکہ وہ بھی عید کی خوشیوں میں تمہارے ساتھ شامل ہو جائے، تاکہ وہ بھی عید پر اپنے بچوں کے لیے کپڑے لے سکے، وہ بھی اپنے بچوں کے لیے جو ہے اچھی چیزیں عید کے دن تیار کر سکے. تو یہ صدقہ فطر اس کے لیے ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ صدقہ فطر ہر آزاد آدمی پر، خواہ وہ مرد ہو چاہے وہ جو ہے عورت ہو چاہے وہ بچہ ہو چاہے وہ جوان، سب کے اوپر یہ صدقہ فطر واجب ہے. اس کے لیے سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے. اگر عید کی صبح میں بھی کسی آدمی کے پاس اتنا مال آ گیا جو نصاب کے بقدر ہوتا ہے تو وہ آدمی صدقہ فطر ادا کرے گا. اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ صدقہ فطر ادا کرے اور وہ بھی انہی مصرف میں دے دے جیسے زکوٰۃ کے مصارف ہیں کہ وہ فقیروں کو دے سکتا ہے، مسکینوں کو دے سکتا ہے، اللہ کے راستے میں جو اللہ کے دین کے کام میں لگے ہوئے ان لوگوں تک وہ صدقہ فطر دے سکتا ہے. یتیم ہے کوئی، یتیم کو دے سکتا ہے، کوئی بیوہ ہے ضرورت مند ہے اس بیوہ کو وہ صدقہ فطر دے سکتا ہے، تاکہ جو روزے کے اندر کمی اور کوتاہی رہ گئی ہے روزے کی وہ کمی اور کوتاہی دور ہو جائے، اور جو ہے ایک تو مسکینوں کے لیے اور ضرورت مندوں کے لیے عید کا سامان اس کے ذریعے سے ہو جائے. تو یہ صدقہ فطر اس کے لیے ہے. چلیے بہت شکریہ. ہمارے ساتھ مفتی آصف صاحب تھے. کتنی خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے بیان کیا، ہر وہ چھوٹی سے بڑی چیز آپ تک پہنچانے کی کوشش کی جو اہمیت رکھتی ہے، چاہے وہ صدقہ کے حوالے سے ہو، زکوٰۃ کے حوالے سے ہو، اور دونوں چیزیں انہوں نے بخوبی آپ تک پہنچائی. اب آپ کو ایکسپلین کر دیجیے. اور میری تو ایک لوگوں سے اپیل یہ رہے گی کہ اس وقت تحقیق کر کے آپ اپنا مال لوگوں کو دیں، اس لیے کہ آپ دیکھ رہے اس وقت کتنے غیر مسلم لبادہ اوڑھ کر ہمارے پاس آ رہے ہیں اور وہ ہماری زکوٰۃ لے رہے ہیں، جبکہ غیر مسلم کو زکوٰۃ کا پیسہ نہیں لگ سکتا ہے اور وہ ضرورت مند بھی نہیں ہوتے ہیں. ایسے کوئی غیر مسلم آئے ہمارے پاس مدد کرنے کے لیے، ہم اس کا تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں. اور ہمیشہ الحمدللہ جب بھی مسلمان کے پاس کوئی آیا ہے اس نے انسانیت کی بنیاد پر ہر ایک کی مدد کی ہے، اور یہ تعلیم ہمیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. لیکن یہ جو چوروں نے ایک نیا طریقہ شروع کیا ہے کہ داڑھی ٹوپی پہن کے آ جانا، اور کئی لوگوں کو ابھی تک ہم نے پکڑا ہے کچھ ایسے ہی فرضی کاغذ بنا کر آتے ہیں. آپ پہلے تحقیق کریں، تحقیق کرنے کے بعد آپ اصل مستحق تک اپنا مال پہنچائیں. اس کے لیے میں نے پہلے آپ کو کہا کہ آپ پہلے کوشش کریں اپنوں میں، اپنے علاقے میں، پھر آپ باہر دوسروں کو دیں. اور آپ باہر دے رہے ہیں، گھر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے پڑوس میں ضرورت مند موجود ہے اور آپ تلاش کر رہے ہیں باہر کہ کس کو میں دوں، تو پہلے آپ اپنے ضرورت مندوں میں دیکھیں. اس طریقے سے خاص کر کے میری آپ سے گزارش رہے گی کہ ان پروفیشنل بھکاریوں کو آپ اپنے زکوٰۃ کا پیسہ نہ دیں. یہ آپ گناہ کا کام کر رہے ہیں. آپ یہ نہ سوچیں کہ میں کوئی ثواب کا کام کر رہا ہوں. یہی لوگ دن میں بھیک مانگ کے شام کو شرابیں پیتے ہیں اور وہ پیسہ پھر گناہ کے کاموں میں یہ خرچ کرتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک میں حکم دیا، تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. نیکی اور تقوی کے کاموں میں آپ جو ہے مدد تعاون کریں، گناہ کے کاموں میں آپ کسی کا تعاون نہ کریں. تو جب آپ گناہ کے کام میں کسی کا تعاون کر رہے ہیں، ایک آدمی ہٹا کٹا ہے وہ کما سکتا ہے، آپ اس کی عادت کیوں خراب کر رہے ہیں؟ آپ اس کو بھیک دے رہے ہیں، آپ اس کو کہو بھائی آپ کماؤ. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ نوجوان آئے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ آپ ہمیں صدقہ دے دیجئے. آپ نے فوراً منع کیا. آپ نے فرمایا اگر میں دینا چاہوں دے سکتا ہوں، لیکن اس لیے نہیں دے رہا ہوں کہ تم جوان ہو، تم کما سکتے ہو، تم کیوں بھیک مانگ رہے ہو. ایک اور صحابی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، انہوں نے آپ سے سوال کیا. آپ نے فرمایا گھر میں کچھ ہے؟ انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں، ایک کٹورا میرے پاس ہے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. آپ نے فرمایا لاؤ وہ کٹورا. وہ لایا گیا. آپ نے اس کی بولی لگائی، بھائی کون اس کو خریدے گا؟ ایک صحابی اٹھے کہ میں 1 درہم میں خریدوں گا. پھر دوسرے اٹھے، انہوں نے کہا میں 2 درہم میں خریدوں گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ان کو دے دیا. 2 درہم اس صحابی کو دیے، فرمایا 1 درہم سے اپنے گھر کی ضروریات کا سامان لے کے آ جاؤ اور 1 درہم سے آپ جا کے بازار سے کلہاڑا لے کے آ جاؤ. وہ گئے، انہوں نے کلہاڑا خرید کے لایا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اس کلہاڑے کے اندر آپ نے ان کو جو ہے وہ ڈنڈا لگا کے دیا اور فرمایا کہ جاؤ اب آپ مجھے یہاں نظر نہیں آنے چاہیے، جنگل جاؤ، جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے لاؤ، بازار میں بیچو. پھر یہ صحابی گئی، جنگل میں لکڑیاں کاٹی لا کے بیچی. اور ایک وقت یہ ایسا بھی آیا کہ یہ سب سے بڑے مالدار بن گئے اور پھر یہ زکوٰۃ دیتے تھے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو اتنا مال لوگوں کے اوپر خرچ کرتے تھے ان کو نہیں دے سکتے تھے. یہ اصل تعلیم دی گئی تھی کہ آپ کسی کی عادت خراب نہ کریں. ان کو ہم نے بھکاری بنایا. اگر ہم ان سے کہیں بھئی کام کرو، یہ کام کرنے کے لیے راضی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ بغیر محنت کے ان کو پیسہ مل رہا ہے اور وہ گناہ کے کاموں کے اندر اس پیسے کو لگا رہے ہیں. خدا را
آپ اس وقت ان لوگوں تک پہنچے، آپ ہسپتالوں میں جا کر دیکھیں کتنے پریشان حال لوگ ہیں جو دوائی کے لیے ترس رہے، ان کے پاس پیسہ نہیں ہے، ان تک آپ اپنا پیسہ پہنچائیں۔ آپ کے آس پڑوس میں کتنے لوگ سفید پوش ہیں جو کسی کے سامنے اپنے ہاتھ نہیں پھیلا رہے، آپ ان تک پہنچائیں۔ ان مدارس میں آپ اپنی زکوٰۃ کا مال دیں جہاں زکوٰۃ کے مستحق طلبہ موجود ہیں، اس لیے کہ یہ مدارس دین کے محافظ ہیں، اور اس وقت ہماری نسلوں کے ایمان اگر سلامت رہے گا، وہ صورت میں رہے گا جب تک یہ مدارس رہیں گے۔ اور اگر ہم اپنا مال ان مدارس کے اندر لگائیں گے اور ان جگہوں میں جہاں پر زکوٰۃ کے مستحق طلبہ موجود ہیں، اور وہ جب علم دین حاصل کریں گے، وہ جب تک پھر لوگوں تک جو ہے اس دین کو پہنچائیں گے، جب تک وہ قرآن پڑھیں گے، وہ ثواب آپ کو برابر ملتا رہے گا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا مال نیک لوگ کے علاوہ کوئی اور نہ کھائے، یعنی جب نیک آدمی کھائے گا اس کے اندر جو طاقت آئے گی، وہ عبادت کرے گا، اس عبادت میں بھی آپ ثواب کے حصے دار رہیں گے۔ لیکن آپ نے کسی گناہ گار آدمی کو دیا جو شراب جا کے پی رہا ہے، تو آپ تو اس گناہ میں شریک اس کے ساتھ رہے۔ تو اس لیے اپنا مال آپ ضائع نہ کریں، فراڈیوں سے آپ بالکل ہی جگہ پر آپ خرچ کریں۔ چلیے بہت شکریہ، ہمارے ساتھ مفتی آصف صاحب تھے جنہوں نے آج کئی ساری اہمیت رکھنے والی وہ باتیں سب آپ تک پہنچانے کی کوشش کی، اور الحمدللہ آپ نے یقیناً طور پہ ان تمام باتوں کو سنا۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، ہر مسلمان تک یہ بات پہنچنی چاہیے اور ہر مسلمان اس بات پہ عمل کرنا چاہیے۔ ایک چھوٹی سی پیشکش ڈیلی تسکین پہ عامر سہیل کے ساتھ۔